This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning matter, which is chapter 4 of Science Book 4. We have already finished the chapter. Now we'll be doing the exercise given at the end of the chapter. So let's begin. The first question is, take the correct answer. Which one of the following has the most volume? आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम आपने पढ़ा है और इसका मतलब होता है the space occupied by an object is called its volume. किसी चीज का वो वॉल्यूम होता है जितनी जगह वो चीज घेरती है. ठीक है, तो इसमें देखें बुक, पेंसिल, स्केल, क्रिकेट बॉल. तो बड़ा वेग क्वेश्चन है ये. मैं इस क्वेश्चन से खुश नहीं हूं क्योंकि इसमें बज़ाहिर आपको बुक का वॉल्यूम ज्यादा लगता है, मगर बुक बहुत छोटी सी भी हो सकती है और स्केल जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है. उसने स्केल का ये बताया नहीं है कि 12 इंच स्केल या 6 इंच स्केल या 50 इंच स्केल. तो ये इसलिए ये वेग क्वेश्चन है, बट इसमें बुक इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे है जी, विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें तीन मैटर की जो स्टेट्स हैं वो आपने देखनी है कौन सी ऑप्शन है. पहला है स्नो, रेन और क्लाउड. स्नो तो सॉलिड हो गया, रेन वाटर हो गया, और क्लाउड क्या है? क्या क्लाउड गैस होती है या ये भी वाटर ही होता है? ये क्लाउड जो होता है ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स होते हैं. तो इसको गैस नहीं कहते क्लाउड्स, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो गैस होती है, वो नजर नहीं आती. क्लाउड्स आपको नजर आते हैं, लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना. क्लाउड्स को वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है, ये लिक्विड ही है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है पहली जो है, क्योंकि इसमें स्नो सॉलिड है, रेन लिक्विड है, क्लाउड भी लिक्विड है. आगे है जी ड्यू, रेन, वाटर वेपर्स. इसमें वाटर वेपर्स गैस है, रेन जो है वो भी लिक्विड है, ड्यू भी लिक्विड है, तो इसमें तीसरी स्टेट नहीं है, ये भी नहीं ठीक. आगे सी है स्नो, क्लाउड, स्टीम. ये मुझे ठीक लगती है. स्नो जो है वो सॉलिड है, क्लाउड लिक्विड है, और स्टीम जो है वाटर वेपर वो गैस है. तो ये करेक्ट आंसर है. इसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर मिलती हैं इसमें. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए कप ऑफ हॉट वाटर पुट 2 स्पून्स मेड ऑफ स्टील एंड वुड. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द स्टील स्पून विल बिकम हॉट whereas the wooden spoon will not become hot. What does it show? क्या कहता है कि एक कप में गर्म पानी डालें और उसमें 2 चम्मच डाल दें. एक लकड़ी का बना हुआ चम्मच हो और एक स्टील का बना हुआ चम्मच हो. तो थोड़े मिनट्स के बाद जो स्टील का स्पून है वो गर्म हो जाएगा और जो लकड़ी का है वो गर्म नहीं होगा, वुडन स्पून गर्म नहीं होगा. इससे क्या नतीजा निकलता है? नीचे ऑप्शन दी हुई है. द स्टील बिकेम हॉट सून इन द प्रेजेंस ऑफ वुड. कि स्टील इसलिए गर्म हो गया कि लकड़ी उसमें मौजूद थी? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं. मेटल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड. यस, ये है. मेटल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड. मेटल जो है उसमें से हीट ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, मगर वुड में नहीं करती. ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a piece of ice has been put into a glass of water. پانی کے گلاس میں آئس کا کیوب نظر آ رہا ہے آپ کو. نیچے 4 گلاس دکھائے گئے ہیں ABCD. ان میں جو فریج میں آئس کیوب بنتے ہیں ان 4 گلاسوں میں وہ ڈالے گئے ہیں. وچ پکچر از شوئنگ دا کریکٹ پوزیشن آف دا آئس کیوب. ان 4 میں سے کون سی پکچر آئس کیوب جو ہے اس کی کریکٹ پوزیشن ظاہر کرتی ہے. گیو ریزنز فار یور آنسر. اپنے جواب کی وجوہات بھی بیان کریں. اسباب بھی بتانے آپ نے کہ میرا یہ جواب ایسے کیوں ہے. مجھے بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ کوسچن دیکھ کے. اس ایکسرسائز میں ایک چیز آپ نے بتائی ہی نہیں ہے باڈی آف دا لیسن میں, اور اتنی ڈیفیکلٹ چیز آپ نے یہاں پہ پوچھ لی ہے. یہ ایک فینومینن ہے, اس کو کہتے ہیں انوملس بیہیویئر آف واٹر. ٹھیک ہے, کیونکہ آئس کیوب جو ہے, برف جو ہے پانی کے اوپر تیرتی ہے, کیونکہ پانی کے اوپر کون سی چیز فلوٹ کرتی ہے جس کی ڈینسٹی پانی سے کم ہو. یہ ہم پہلے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں, جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ برک جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گی, ویئر ایز وڈ جو ہے وہ فلوٹ کرتی رہے گی, کیونکہ وڈ کی ڈینسٹی واٹر سے کم ہے, برک کی ڈینسٹی واٹر سے زیادہ ہے. یہاں پہ آئس کیوب جو ہے اس کی ڈینسٹی واٹر سے کم ہے, وہ واٹر کے اوپر فلوٹ کرے گا, مگر اس نے 4 پوزیشنیں بتائی ہیں. ایک میں ٹوٹلی سبمرجڈ ہے, ایک میں جو اے ہے اس میں ٹوٹلی نیچے بیٹھا ہوا آئس کیوب, بی میں ہاف وے ہے. ٹھیک ہے, پانی آدھے گلاس میں وہ نظر آ رہا ہے. جو سی ہے اس میں تھوڑا سا اوپر ہے, تھوڑا سا, کوئی 90% ڈوبا ہوا ہے. اور جو ڈی ہے اس میں 90% باہر ہے اور کوئی 10% 8% پانی کے اندر سبمرج ہوا ہے. اب اس میں سے کون سی آپشن کریکٹ ہے؟ اس کے لیے بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. میں اب میرا ٹائم تو لگے گا مگر آپ سمجھ لیں, کیونکہ یہ جس نے بھی یہ کوشچن دیا اور بک بنائی ہے مجھے اس پہ بہت ہی زیادہ تکلیف اور دکھ ہو رہا ہے. اینی ویز یہ کوئی 7ویں 8ویں جماعت میں جا کے پڑھایا جاتا ہے انوملس بیہیویئر آف واٹر. یاد رکھنا, جب آپ پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں برف بنانے کے لیے, تو جب وہ اس میں سے ہیٹ ریموو ہوتی جاتی ہے اور وہ پانی ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے تو اس کی ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے, یعنی پانی کے مالیکیول نزدیک نزدیک آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ ہیٹ ریموو کریں گے تو پارٹیکلز نزدیک آئیں گے اور پہلے گیس سے لیکوڈ بنے گا, اور پھر جب لیکوڈ کو مزید ٹھنڈا کریں گے تو پارٹیکلز میں سے جب آپ ہیٹ نکالیں گے تو وہ مزید کلوز ہوں گے اور وہ آئس بن جائے گی. مگر یہ باقی لیکوڈز کے لیے تو سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر واٹر میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اب آپ سمجھتے جائیں. واٹر میں فرض کریں جب آپ نے واٹر کو فریج کے اندر رکھا, فریزر کے اندر رکھا, اس وقت اس کا روم ٹمپریچر تھا, پانی کا جو عام نلکے سے آپ پیتے ہیں وہ والا ٹمپریچر تھا, وہ تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 22, 23, 24, 25 روم ٹمپریچر پانی کا یہ ٹمپریچر تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو رکھ دیا فریج کے اندر, اب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا, اس کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو گیا. 20 ڈگری پہ آیا, 19 پہ, 18 پہ, نیچے آتا گیا, 10 پہ آیا, 8 پہ آیا, 6 پہ آیا. جب یہ نیچے آ رہا ہے ٹمپریچر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے, تو وہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے, اس کا ٹمپریچر کم ہوتا جا رہا ہے. جب ٹمپریچر کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے پارٹیکلز نزدیک نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان میں سے انرجی نکل رہی ہے, ہیٹ نکل رہی ہے, ان کی کائنیٹک انرجی کم ہو رہی ہے, ان کی موومنٹ کم ہو رہی ہے, اور فورس آف اٹریکشن ان میں بڑھتی جا رہی ہے, وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں.
مگر جب 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی آتا ہے، 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹھنڈا ہوتا 25 سے، تو وہ اسی طرح سے بیہیویئر رکھتا ہے جو نارمل بیہیویئر ہے۔ مگر جب 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے مزید ٹھنڈا ہوتا ہے فریزر کے اندر، 3 ڈگری پہ آتا ہے، 2 پہ آتا ہے، 1 پہ آتا ہے، 0 پہ آتا ہے، تو پھر اس کے مالیکیول مزید دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کام الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 4 ڈگری تک تو اس کے پارٹیکلز نزدیک نزدیک ہوتے گئے، جو ایکچوئل پرنسپل ہے سائنس کا، اس کو اس نے فالو کیا، واٹر نے اس پرنسپل کی پیروی کی، سائنس کے اس پرنسپل کی 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد اس نے سائنس کا اصول ماننا بند کر دیا اور اپنا اصول بنا لیا واٹر نے کہ نہیں، میرے پارٹیکلز تو اب میں ان کو پرے پرے ہٹاؤں گا۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے جب واٹر آپ نے ٹھنڈا کرنا شروع کیا، فریزر نے ٹھنڈا کرنا شروع کیا، تو مالیکیولز کو، پارٹیکلز کو تو مزید نزدیک آنا تھا سنو بنانے کے لیے، آئس بنانے کے لیے۔ سنو تو نیچرل ہوتی ہے، آئس وہ ہوتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ آئس بنانے کے لیے ان کو نزدیک آنا چاہیے تھا، مگر وہ تو پرے پرے ہو گئے۔ اب ان کی ڈینسٹی کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اب وہ پارٹیکلز میں فاصلہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، واٹر کا جو مالیکیول ہے اس میں آپ کو پتا ہے وہ ہوتا ہے H2O، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا، درمیان میں آکسیجن کا 1 ایٹم ہوتا ہے، سائڈوں پر ہائیڈروجن کے 2 ایٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا سٹرکچر، اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ آپ ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ واٹر کے مالیکیول اپنے آپ کو ارینج اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں آٹومیٹکلی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آکسیجن کا ایٹم درمیان میں، سائڈوں پہ ہائیڈروجن کے ایٹمز، تو جب یہ اپنے آپ کو ارینج کریں گے تو پھر جب پانی 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ آپ ٹھنڈا کریں گے تو وہ اپنے آپ میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مالیکیولز رکھیں گے، پارٹیکلز اپنے رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو، تو ان کی شکل اس طرح کی ہے مالیکیول کی، درمیان میں آکسیجن، سائڈوں پہ ہائیڈروجن، کہ ان کے درمیان آٹومیٹکلی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جب 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تو پارٹیکلز میں فاصلہ زیادہ ہو گیا، 3 سے 2 ہوا اور زیادہ ہو گیا، 2 سے 1 ہوا اور زیادہ ہو گیا، اور 0 ہوا اور زیادہ ہو گیا۔ یعنی جب آئس بنی تو اس وقت واٹر کے پارٹیکلز میں ڈسٹینس زیادہ تھا لیکوڈ کی نسبت۔ جب لیکوڈ کے پارٹیکلز ہیں ان میں ڈسٹینس کم ہے اور آئس کے پارٹیکلز میں ڈسٹینس زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے آئس جو ہے وہ کم گاڑی ہے کیونکہ اس کے پارٹیکلز دور دور ہیں، واٹر کے پارٹیکلز نزدیک نزدیک ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئس کی ڈینسٹی کم ہے، آئس کم گاڑی ہے، پانی زیادہ گاڑا ہے۔ تو جب آئس کی ڈینسٹی کم ہے تو وہ تو فلوٹ کرے گی، اوپر تیرے گی۔ آپ ڈال کے دیکھ لیں، اکثر آپ نے دیکھے ہوگا کیوب جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ اوپر تیرتا ہے، مگر اوپر پورا نہیں تیرتا۔ اب کتنا تیرے گا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں جو پانی کی ڈینسٹی ہوتی ہے نا، واٹر کی ڈینسٹی، وہ ہوتی ہے 1۔ اب آپ کہیں گے 1 سے کیا مراد؟ 1 سے مراد میری یہ ہے کہ اگر آپ 1 کلو گرام پانی تولیں گے، 1 کلو گرام پانی تولیں گے، یعنی میس اس کا 1 کلو گرام ہوگا، تو اس کا والیوم 1 لیٹر ہوگا، والیوم 1 لیٹر ہوگا۔ 1 لیٹر کی بوتل آپ نے دیکھی ہے نا، جس میں 1 لیٹر یہ جو آپ ڈرنک پیتے ہیں کو پیپسی یا وہ 1 لیٹر والی دیکھی ہے نا، وہ اگر آپ اس کو پانی سے بھر لیں اور اس پانی کو تول لیں تو وہ 1 کلو گرام ہوگا، مگر والیوم اس کا 1 لیٹر ہوگا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈینسٹی ہوتی ہے میس ڈیوائیڈڈ بائی والیوم۔ اب میس 1 کلو گرام ہے، والیوم 1 لیٹر ہے، تو 1 ڈیوائیڈڈ بائی 1، آنسر 1 آ گیا۔
ٹھیک ہے. تو واٹر کی ڈینسٹی جو ہے وہ ہوتی ہے 1 پوری, مگر جو آئس ہے اس کی ڈینسٹی 1 سے کم ہوتی ہے, کیونکہ پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہے, آئس کی ڈینسٹی کم ہے, تو پھر 1 سے کم ہی ہوگی. اگر 1 سے کم ہے تو کتنی ہے؟ وہ ڈینسٹی ہوتی ہے 0.92. 0.92 یعنی 0.9 آپ لگا لیں, ٹھیک ہے, یعنی 90% آئس ہے اور 100% واٹر ہے. تو جب 0.92 اس کی ڈینسٹی ہوگی تو بتائیں وہ کتنا واٹر کے اندر ہوگی اور کتنا واٹر کے باہر ہوگی؟ وہ 92% وہ واٹر میں سبمرج کرے گا اور 8% واٹر سے کیوب باہر ہوگا. 92% وہ واٹر کے اندر ہوگا اور 8% واٹر کے باہر ہوگا. تو اب آپ دیکھیں چاروں گلاس جو ہیں اس میں کون سا اے بی سی اور ڈی میں سے کون سا گلاس ایسا ہے جس میں 92% آئس کیوب پانی کے اندر ہے اور 8% باہر ہے؟ وہ سی ہے. تو اس کا آنسر سی بنے گا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جس نے بھی یہ کوشچن ڈالا ہے کس طرح کٹ پیسٹ کر کے ڈالا ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ اس کا آنسر آپ کو دینے کے لیے مجھے پورا لیکچر دینا پڑا. اچھا ہاں, یہ جو واٹر اس طرح بہیو کرتا ہے, باقی لیکوڈز یا باقی میٹر جتنا بھی ہے اس طرح بہیو نہیں کرتا. جوں جوں وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے اس کی ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے, ہیٹ ریموو ہوتی جاتی ہے تو وہ گاڑھا ہوتا جاتا ہے. صرف یہ پانی ہے جو یہ بات نہیں مانتا. کہاں پہ؟ 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد یہ بات نہیں مانتا. اس کے 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب آپ اس کو مزید ٹھنڈا کریں گے تو اس کے پارٹیکلز میں فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کی ڈینسٹی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی اور آبجیکٹس ہیں, وہ سالڈ ہیں, لیکوڈ ہیں, گیس ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. وہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے تو ڈینسٹی بڑھتی جائے گی. ہر ٹمپریچر پہ ڈینسٹی بڑھے گی. اس کی 4 ڈگری تک ڈینسٹی بڑھتی ہے اوپر سے جب یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. 4 ڈگری تک تو یہ باقی میٹر کی طرح بہیو کرتا ہے. 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد جب اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو پھر یہ باقی میٹر کی طرح بہیو نہیں کرتا. پھر یہ ڈینس ہونے کی بجائے اس کا الٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ پارٹیکلز اس کے جو ہیں وہ دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں انوملس بیہیویئر آف واٹر. یہ انوملی ہے ایک, ٹھیک ہے, جو کہ رول کے مطابق نہیں ہے جو سائنٹیفک رول ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے نیکسٹ پیج پہ آپ کا اگلا جو کوشچن 1 کا اگلا پارٹ ہے, پارٹ 5. اسٹڈی دا فالوئنگ ٹیبل. یہ ٹیبل بنایا ہے, اس میں پراپرٹیز آف میٹر نمبر 1 اور اگلے کالم میں لکھا ہے پراپرٹیز آف میٹر نمبر 2. میٹر نمبر 1 کی پراپرٹی لکھی ہے ٹرانسمٹس ہیٹ کوئکلی, یعنی اس میں سے ہیٹ جو ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بڑی جلدی ٹریول کرتی ہے. یعنی یا سٹیل یا آئرن کوئی میٹل ہوگا یہ, ٹھیک ہے. آگے ہے سالڈ, کہ یہ سالڈ بھی ہے. ظاہر ہے سٹیل سالڈ ہوتا ہے یا آئرن سالڈ ہوتا ہے یا کاپر سالڈ ہے, انہی میں سے کوئی چیز ہوگی. ڈز ناٹ ڈیزالو ان واٹر, بالکل ٹھیک ہے, پانی میں حل بھی نہیں ہوتا. سٹیل یا آئرن یا کاپر یہ پانی میں حل نہیں ہوتے. اگلا جو کالم ہے اس میں دیکھیں جو ایک دوسرا میٹر ہے اس کی پراپرٹیز اس نے بتائی ہیں. اے ٹرانسمٹس ہیٹ سلولی, یہ ہیٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے بہت آہستہ آہستہ.
یعنی کوئی 1 گھنٹہ لگے گا. اگر آپ نے فرض کریں لکڑی کو آگ لگائی ہوئی ہے بڑی دیر سے, ہو سکتا ہے وہ اس کا دوسرا اینڈ جہاں آگ نہیں لگی ہوئی تھوڑا سا آپ کو گرم محسوس ہو, وہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. اچھا آگے سالڈ, وہ بھی سالڈ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ٹرانسمٹ ہیٹ سلولی, اس کا مطلب ہے یہ میٹل تو نہیں ہے, دھات تو کوئی نہیں ہے, نہ یہ آئرن ہے, نہ سٹیل ہے, نہ کاپر ہے, ٹھیک ہے, نہ سلور ہے, سالڈ ہے, ٹھیک ہے. ڈیزالوز ان واٹر, پانی میں حل بھی ہو جاتا ہے. اب یہ کون سی ایسی چیز ہے جو واٹر میں حل ہو جاتی ہے؟ سالڈ ہے اور ہیٹ کو بہت سلولی ٹرانسمٹ کرتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں آگے. کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ابو ٹیبل وچ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ اباؤٹ میٹر نمبر 1 اینڈ میٹر نمبر 2. اس نے 4 اسٹیٹمنٹس نیچے دی ہیں, ان میں سے کہتا ہے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریکٹ ہے. اے, میٹر نمبر 1 از گلاس اینڈ میٹر نمبر 2 از سائل, کہ پہلا جو میٹر ہے وہ شیشہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مٹی ہے. نہیں, بالکل نہیں, یہ شیشہ تو ہو ہی نہیں سکتا, گلاس نہیں ہو سکتا, کیونکہ گلاس جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ ٹرانسمٹ ہیٹ کوئکلی, ٹھیک ہے, اس لیے وہ یہ غلط ہے. میٹر نمبر آگے جو آپشن ہے وہ بی, میٹر نمبر 1 از کاپر اینڈ میٹر نمبر 2 از ووڈ. میٹر نمبر 1 از کاپر, یہ تو بات میں مان لیتا ہوں کیونکہ ٹرانسمٹ ہیٹ کوئکلی, ٹھیک ہے, یہ سالڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, ڈز ناٹ ڈیزالو ان واٹر, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ میں میٹر نمبر 1 تو مان لیتا ہوں. مگر کیا یہ میٹر نمبر 2 جو بات ہے وہ آگے کرتا ہے اینڈ میٹر نمبر 2 از ووڈ. اب میٹر نمبر 2 کہتا ہے ووڈ ہے, ٹرانسمٹ ہیٹ سلولی, سالڈ ڈیزالوز ان واٹر, نہیں, ووڈ جو ہے اس کو پانی میں ڈالیں تو حل ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ بھی کریکٹ نہیں ہے. آگے ہے سی, میٹر نمبر 1 از آئرن, یہ میں مان لیتا ہوں کہ میٹر نمبر 1 از آئرن کیونکہ ٹرانسمٹ ہیٹ کوئکلی اور سالڈ ہے اور ڈز ناٹ ڈیزالو ان واٹر, پانی میں حل بھی نہیں ہوتا, تو یہ آئرن ٹھیک ہے. اینڈ میٹر نمبر 2 از شوگر, یہ دیکھنا پڑے گا. میٹر نمبر 2 شوگر, ٹرانسمٹ ہیٹ سلولی, بالکل ٹھیک ہے, شوگر میں سے ہیٹ بہت سلولی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. سالڈ, بالکل, چینی جو ہے وہ سالڈ ہوتی ہے. ڈیزالوز ان واٹر, بالکل پانی میں حل ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ آپشن ٹھیک ہے, سی, اس کا آنسر سی ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا 6th پارٹ ہے کوشچن 1 کا. واٹر, آئس اینڈ اسٹیم آل ہیو ڈفرنٹ ٹمپریچرز, بالکل ٹھیک ہے, پانی کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے, آئس کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے, اور اسٹیم جو بھاپ ہے, واٹر ویپر جو ہوتے ہیں جو پانی گرم کریں تو اس میں سے جو نکلتے ہیں ان کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے. واٹ از دی آرڈر فرام کولڈسٹ ٹو ہاٹسٹ, کہتے ہیں ترتیب بتائیں. آرڈر کیا ہے؟ ترتیب. کیا ترتیب ہے؟ کولڈسٹ سے ہاٹسٹ کی طرف آپ نے جانا ہے کہ ان تینوں میں واٹر, آئس اور اسٹیم میں کولڈسٹ کون سا ہے, پھر اس کے بعد ہاٹر کون ہے, اور پھر ہاٹسٹ کون سا ہے. یعنی کولڈسٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. 4 آپشن دیے ہیں. پہلی آپشن ہے سٹیم, آئس اینڈ واٹر, غلط. سٹیم تو کولڈسٹ نہیں ہے, آپ نے تو کولڈسٹ سے شروع کرنا ہے. یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, سٹیم پہلے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, پہلے تو آئس آنی چاہیے. کولڈسٹ تو ان تینوں میں آئس ہے. دوسرا ہے جی بی, آئس, اسٹیم, واٹر, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آئس کے بعد جو ٹھنڈی چیز ہے وہ تو واٹر ہے, آئس کے بعد تو واٹر آنا چاہیے تھا, اسٹیم تو اینڈ پہ آنی چاہیے, وہ تو ہاٹسٹ. تیسری آپشن ہے اسٹیم, غلط. سب سے پہلے اسٹیم آ نہیں سکتی, سب سے پہلے تو کولڈسٹ آنا ہے. آگے ڈی ہے آئس, واٹر, اسٹیم, یہ ٹھیک ہے. آئس جو ہے وہ کولڈسٹ ہے, واٹر جو ہے اس سے گرم ہے, اور اسٹیم جو ہے وہ سب سے گرم ہے. تو یہ ترتیب ٹھیک ہے, یہ آرڈر ٹھیک ہے, یہ آپ کا آنسر ہے ڈی. آگے ہے جی کوشچن نمبر 2, رائٹ شارٹ آنسرز. شارٹ آنسرز آپ نے لکھنے ہیں. ڈیفائن میٹر اینڈ رائٹ دی نیم آف اٹس 3 اسٹیٹس. یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں, اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں. پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میٹر کو ڈیفائن کرنا, کیا میٹر کیا ہے؟ ایوری تھنگ دیٹ ہیز میس اینڈ والیوم از کالڈ میٹر. 2 ہی چیزیں ہیں, اس میں اس کا میس بھی ہو, اس کا والیوم ہو. والیوم کا مطلب
to occupy space. Everything that has mass and occupies space is called matter. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. Write the name of 3 states. تو 3 states کے نام لکھتے ہیں, solid, liquid, gas. بس یہ آنسر ہے اس کا. Differentiate between solid and liquid. solid اور liquid کے درمیان فرق بتا دیں. بڑا آسان ہے, بتائیں مجھے. solid جو ہے اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ فکسڈ, چینج نہیں ہوتی. اور اس کا والیوم فکسڈ, دونوں چیزیں فکسڈ ہیں. مگر لکوڈ میں مجھے بتائیں, لکوڈ میں شیپ فکسڈ ہوتی ہے؟ نو. جس کنٹینر میں ڈالیں گے, جس برتن میں ڈالیں گے, اس کی شیپ لے لے گا لکوڈ. گلاس میں ڈالیں گے تو گلاس جیسا ہو جائے گا, جگ میں ڈالیں گے جگ جیسا ہو جائے گا, کپ میں ڈالیں گے کپ جیسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی شیپ فکسڈ نہیں ہے, جبکہ سالڈ کی شیپ فکسڈ ہے. ایک تو یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق مجھے بتائیں پارٹیکلز کے حوالے سے. فورس آف اٹریکشن کے بارے میں بتائیں. کیا جو سالڈ کے پارٹیکلز ہیں اس میں فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے کہ لیکوڈ کے پارٹیکلز میں؟ سالڈ کے پارٹیکلز میں. تو دوسرا فرق یہ ہو گیا, دی فورس آف اٹریکشن بٹوین دی پارٹیکلز آف دی سالڈ از مور دین دی فورس آف اٹریکشن بٹوین دی پارٹیکلز آف اے لیکوڈ. دوسرا فرق یہ ہو گیا. تیسرا موومنٹ کا مجھے بتائیں. پارٹیکل جو ہیں وہ سالڈ میں کیسے موو کرتے ہیں اور لیکوڈ میں کیسے موو کرتے ہیں؟ سالڈ میں دی پارٹیکلز آر فکسڈ اینڈ وائبریٹ ایٹ دی فکسڈ پوزیشن. دی پارٹیکلز وائبریٹ ایٹ دیئر فکسڈ پوزیشن. اسی جگہ پہ رہتے ہیں, وہیں پہ کانپتے رہتے ہیں, تھر تھراتے رہتے ہیں, وائبریٹ کرتے رہتے ہیں. مگر لیکوڈ میں ایسے نہیں. ان لیکوڈ دی پارٹیکلز موو اراؤنڈ ون another, ایک دوسرے کے ارد گرد موو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک فرق ہے. تو یہ ان میں آپ ڈفرینسز بتا دیں. آگے جی, وچ اسٹیٹ آف میٹر ہیز لوئسٹ ڈیسٹینی لکھا ہوا ہے. یہ لفظ ڈیسٹینی ہے, ڈیسٹینی نہیں ہے بھائی, ڈینسٹی ہے. ڈینسٹی, کثافت, گاڑھا پن, ڈینسٹی. ٹھیک ہے, تو بتائیں تینوں میں سے سالڈ, لیکوڈ اور گیس میں کس کی سب سے کم کثافت ہوتی ہے, گاڑھا پن سب سے کم کس کا ہے؟ گیس کا. گیس کے پارٹیکلز دور دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اوپر بتایا سالڈ اور لیکوڈ میں ڈفرنس, ایک یہ بھی بتا دینا کہ اس کے پارٹیکلز جو سالڈ کے ہیں دے آر ٹائٹلی پیکڈ, اسٹرانگلی پیکڈ, اسٹرانگلی اٹیچڈ ود ون another, جبکہ جو لیکوڈ کے پارٹیکلز ہیں دے آر لوزلی اٹیچڈ ود ون another, لوزلی اٹیچڈ. اچھا جی, آگے ہے جی, اسٹیٹ دی ارینجمنٹ آف پارٹیکلز ان سالڈ. بس وہ میں نے بتا دیا. سالڈ میں پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کیا ہے؟ دے آر ٹائٹلی پیکڈ, دے آر اسٹرانگلی اٹیچڈ ود ایچ ادر, بالکل ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل ان کے درمیان گیپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ میں پہلے بڑے اچھے طریقے سے پچھلے لیکچر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, بہت ان کی فورسز آف اٹریکشن ان پارٹیکلز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر ہی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں, اس لیے یہ بڑے اسٹرانگلی اٹیچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور آپ ان سالڈ کو اسی لیے پریس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر سپیسز ہوتی ہی نہیں ہیں, پہلے ہی بہت کلوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے, وائی آر کوکنگ یوٹینسلز میڈ آف میٹلز. کوکنگ یوٹینسلز, جی پکانے والے برتن. یوٹینسلز برتن ہوتے ہیں, پکانے والے. پکانے والے برتن جو ہیں وہ میٹلز کے, یہ سٹیل کے کیوں ہوتے ہیں یا آئرن کے کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی اس لیے کہ دے آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ. اگر آپ نیچے آگ لگائی ہوئی ہے, وہ اس کنٹینر میں سے, اس یوٹینسل میں سے, اس برتن میں سے وہ ہیٹ گزر کے آپ کے اندر جو اس برتن کے اندر پک رہا ہے سالن, اس تک پہنچے گی نہیں تو سالن کیسے پکے گا؟
تو ان کو اگر وہ کسی اور چیز کا آپ اس کو بنائیں گے، میٹل کا نہیں ہوگا تو ہیٹ ٹرانسمٹ ہی نہیں ہو سکتی سالن تک، تو پکے گا کیسے؟ اس لیے یہ میٹلز کے ہم بناتے ہیں، کاپر کے، سٹیل کے، آئرن کے، ٹھیک ہے، تاکہ ہیٹ جو ہے وہ جو چیز ہم پکا رہے ہیں وہاں تک پہنچ سکے. تو اس کا آنسر ہوا بیکاز دے آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، بیکاز دا میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ. اگلا کوشچن ہے جی کنسٹرکٹڈ ریسپانس کوشچنز. جی اس میں آپ نے جو جواب ہے، ریسپانس جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو یہ کیا کوشچن ہے؟ وائی ڈز دی الیکٹریشین ویئر ربر گلوز وائل ریپیئرنگ دی الیکٹرک سوئچ ایٹ یور ہوم. جی جو الیکٹریشین ہے، بجلی ٹھیک کرنے والا، اس نے ربر کے دستانے کیوں پہنے ہوتے ہیں جب وہ بجلی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ کیونکہ دی ربر از ناٹ اے کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی. ربر میں سے الیکٹریسٹی کین ناٹ پاس. ربر ڈز ناٹ الاؤ دی الیکٹرک کرنٹ ٹو پاس تھرو اٹ. ربر اپنے اندر سے الیکٹرک کرنٹ کو نہیں گزرنے دیتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرکٹ شارٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اس الیکٹریشین کو کرنٹ لگ جائے تو وہ بچ جائے گا، کیونکہ اس نے ربر کے دستانے پہنے ہوں گے. اس میں سے الیکٹریسٹی ٹریول نہیں کر سکتی، ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی، گزر نہیں سکتی. وہ بیڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں. ربر از اے بیڈ کنڈکٹر، اس میں سے نہیں گزر سکتی. اور جس میں سے نہ گزر سکے، جو کنڈکٹر نہ ہو، سائنس کی زبان میں اس میٹیریل کو انسولیٹر کہتے ہیں. تو یہ انسولیٹر ہوتی ہے ربر جو ہے. ووڈ بھی انسولیٹر ہے، ربر بھی انسولیٹر ہے. اس میں سے الیکٹریسٹی نہیں گزرتی، اس لیے اس نے پہنے ہوتے ہیں. آگے ہے جی انویسٹیگیٹ. انویسٹیگیٹ تشخیص کریں جی، ریسرچ کریں. کیا نمبر 1 کیا ہے؟ وائی از میٹل یوزڈ ان دا بیل. جو گھروں میں گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں یا دفتروں میں گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں یا آپ کی اسکول کی جو گھنٹی ہے، جو آپ کے بچے بجاتے ہیں گھنٹی اسکول میں، بیل، وہ میٹل کی کیوں بنی ہوتی ہے؟ سٹیل کی یا لوہے کی یا کاپر کی کیوں بنی ہوتی ہے؟ وجہ بتائیں. اچھا، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ آئی ہوگی نا چیز کہ یہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، سالوں سال لگی رہتی ہے، تو یہ ٹوٹتی نہیں، خراب نہیں ہوتی، گلتی سڑتی نہیں ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے جس کو آپ ڈیوریبلٹی کہتے ہیں، پائیداری. ڈیوریبلٹی ڈیوریبل ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، لمبا عرصہ چلتی ہے. چلیں مان لیا. ایک جو سائنٹیفک وجہ اس کی ہے، میٹل از اے گڈ کنڈکٹر آف ساؤنڈ آلسو. یہ ساؤنڈ کا بھی بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے، ہیٹ کا بھی، الیکٹریسٹی کا بھی اور ساؤنڈ کا بھی. اس میں جو ریزوننس ہے نا، وائبریشن، ریزوننس میٹل میں وہ سب سے زیادہ ہوگی. آپ سب سے پہلے ذرا اس کے الٹ رکھ کے دیکھیں. لکڑی کی گھنٹی بنائیں، ربڑ کی بنائیں جی. بچوں کو کہیں ربڑ کی گھنٹی لگائیں اسکول میں اور پھر اس کو بجائیں. کیا آواز سنے گی بچوں کو؟ لکڑی کی بنا لیں، سنے گی؟ نہیں. کیوں؟ یہ جو میٹل ہے، سٹیل ہے یا آئرن ہے یا کاپر ہے، اس میں جو جب اس کو آپ ہٹ کرتے ہیں اس ہیمر کے ساتھ بجانے کے لیے، تو یہ بہت ایزیلی وائبریٹ کرتی ہے. اس میں وائبریشن بہت میٹل میں وائبریشن بہت ایزیلی ہوتی ہے. وائبریشن کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک ہی جگہ پہ تھر تھرانا، اوپر نیچے ہونا. جب اس کو جا کے آپ ہٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پہ اس کی وائبریشن جو ہے، وہ تھر تھراہٹ جو ہے، وہ بڑی ایزیلی ہوتی ہے. جو کہ یعنی جب آپ نے اس کو ہٹ کیا
اور وہ آئرن کی جو شیٹ تھی وہ آگے گئی تو وہ بڑی سپیڈ سے واپس ادھر آئی جہاں سے آگے گئی تھی، پھر گئی پھر آئی، بہت سپیڈ سے آگے پیچھے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو وائبریٹ کرنے کی سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے، بہت تیزی سے آگے پیچھے ہوتی ہے، جس سے بڑی لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، تیز آواز پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ اس میں وائبریشن جو ہے بڑی ایزیلی ہوتی ہے، الاسٹیسٹی بڑی ہے. جس طرح الاسٹک نہیں ہوتی، آپ کہیں گے یہ کیسے الاسٹک ہے، یہ آپ کو وائبریشنز کی نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ بہت سپیڈ سے آگے پیچھے جاتی ہے الاسٹک کی طرح. جب آپ سٹیل کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کی وائبریشن بہت تیز ہوتی ہے. تو اس میں بہت ایزیلی، اٹس اے ویری گڈ کنڈکٹر آف ساؤنڈ، اٹ پروڈیوسز ریزونینس ویری ایزیلی اینڈ اٹ وائبریٹس ویری فاسٹ ٹو پروڈیوس لاؤڈ ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اس لیے آپ بیل میں ہمیشہ اس کو یوز کرتے ہیں میٹل کو. اس میں ایک کریکٹر میلیبلٹی بھی ہوتا ہے. میلیبل ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ جب موڑتے ہیں وہ مڑ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے. لکڑی ہے، اس کو جب آپ موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، مگر یہ جو سٹیل ہے یا آئرن ہے، اس کو جب آپ مولڈ کریں گے تو یہ مڑ جائے گا. کوئی بھی شیپ آپ اس کی بنا لیں یہ ٹوٹے گا نہیں. یہ سٹیل کے برتن جو ہیں دیکھے نہیں آپ نے، یہ اسی لیے ان میں میلیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میلیبلٹی کا مطلب مولڈ کریں گے تو ٹوٹیں گے نہیں، جو مرضی شیپ بنا لیں. ٹھیک ہے، تو ایک اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ آپ نے جو بیل بنانی ہے، جو سائیکل کے اوپر بیل لگی ہوتی ہے، وہ جو کپ نما، کپ کی طرح کی، وہ میلیبلٹی اگر نہ ہوتی تو اس طرح کی بن جاتی، نہیں بنتی نا. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے جی، وائی آر میٹلز پریفرڈ فار میکنگ آرنامنٹس. جی زیورات، آرنامنٹس زیورات، یہ جو ہماری خواتین پہنتی ہیں زیورات، وہ کہتا ہے میٹلز کے کیوں بنائے جاتے ہیں. سونا میٹل ہے، گولڈ، اس کے کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ عام جو زیورات بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سلور کے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاندی کے. تو یہ کیوں، اس کے کیوں بنائے جاتے ہیں. اچھا، پھر وہی بات آپ کہیں گے جی بڑے پائیدار ہوتے ہیں، جلدی خراب نہیں ہوتے، ڈیوریبلٹی ہوتی ہے، پائیداری. ٹھیک ہے، کوئی یہ کہے گا جی کہ ان کی کروژن نہیں ہوتی، یعنی ان کو زنگ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مگر ایکچوئل جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 دے آر لسٹرس، یعنی وہ دے شائن، چمکتے ہیں، چمکیلے ہوتے ہیں، لسٹر ہوتا ہے ان میں جتنے بھی میٹل ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات وہی جو میں نے پہلے کی ہے، میلیبلٹی. جب سونار بناتا ہے سونے کی چیزیں یا چاندی کی چیزیں تو وہ ان کو فیبریکیٹ کرتا ہے، گھڑتا ہے. کبھی اس کو رنگ بنانی پڑتی ہے گول، کبھی اس کو یہ جو ایئر آرنامنٹس ہوتے ہیں، کانوں میں ہماری بیویاں جھمکے ڈالتی ہیں، ان کی مختلف شکلیں بنانی پڑتی ہیں. کبھی اس کو باریک تار بنانی پڑتی ہے، وہ بھی میٹل کی ایک پراپرٹی ہے جس کو ڈکٹیلٹی کہتے ہیں، DUCTILITY، ڈکٹیلٹی. تو میلیبلٹی اور ڈکٹیلٹی اور لسٹر، یہ 3 ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے میٹل کے علاوہ. اس لیے میٹل کے زیورات بنائے جاتے ہیں. لسٹر چمک، میلیبلٹی کا مطلب ڈیزائن، جس طرح کا مرضی وہ ڈیزائن بنا لے موڑ کے، اس کو ٹوٹے گا نہیں وہ میٹل. اور ڈکٹیلٹی یعنی اس کو باریک تار اگر بنانی ہے کان میں ڈالنے کے لیے تو وہ بھی بن جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اس میں خوبی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ لسٹر، میلیبلٹی اور ڈکٹیلٹی کی وجہ سے. باقی آپ بے شک لکھ دیں ڈیوریبلٹی، پائیداری، اور لکھ دیں کہ لیس کروسیو، اس کو زنگ نہیں لگتا.
بٹ سائنٹیفک ریزن جو ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو کہا، یہ آپ نے بتانی ہے. آگے ہے جی، یہ ختم ہو گیا ہے آپ کا ایکسرسائز. بس ایک آخری اس نے ایکٹیویٹی آپ کو کرنے کے لیے دی ہے کہ کلیکٹ 5 ٹائپس آف میٹلز، آبزرو دیم اینڈ رائٹ دیئر پراپرٹیز. 5 قسم کی میٹلز جو ہیں ان کو کلیکٹ کریں. آپ اسٹیل لے لیں، آئرن لے لیں، کاپر لے لیں، سلور لے لیں، اور اپنا یہ چاندی لے لیں، زنک لے لیں. ٹھیک ہے، پھر ان کی آپ یہ ساری پراپرٹیز لکھیں، لسٹر، میلیبلٹی، ڈکٹیلٹی، ڈینسٹی، ڈیوریبلٹی. ٹھیک ہے، ہر ایک کی پھر وہ پراپرٹیز لکھیں. تو یہ ایکٹیویٹی آپ بچوں کو آپ نے کروانی ہے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز بھی ختم ہوگی جی. بڑی ٹیکنیکل ایکسرسائز تھی اور ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہر کوشچن کو. اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہوئی ہوگی. تو اسی طریقے سے اس کے نوٹس بنائیں اور بچوں کو اسی طریقے سے آپ سمجھائیں. اس میں کچھ چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں ایکسرسائز میں جن کے اوپر آنیسٹلی مجھے تھوڑا یہ غصہ آیا اور بڑا جائز آیا کہ یہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں جو میٹرک لیول کا کوشچن ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپنے چیپٹر میں بتایا بھی نہیں اور وہ 2-3 ایسی چیزیں پوچھی گئی. اینی وے میں نے آپ کو، میرا کافی ٹائم لگا، وہ چیزیں میں نے سمجھا دی. اب آپ ان کو اچھے طریقے سے میری اس آڈیو کو سنیں اور پھر اس کے نوٹس بنائیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں اور بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.